वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। काउंटडाउन शुरू। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास होने जा रहा है और इमरान खान ने यह दावा किया है कि इंतखाबात 2 महीनों के अंदर अंदर हो सकते हैं, होंगे। तैयारी करना इमरान खान साहब ने शुरू कर दी है। और उधर इमरान खान ने पंजाब में परवेज़ इलाही को कठपुतली बनाने का मंसूबा शुरू कर दिया हुआ है, बना लिया हुआ है। बंदे निगरानी पर रख दिए हुए हैं और शहबाज गिल टाइप लोग सूबा चलाएंगे और परवेज़ इलाही साहब कुर्सी पर बैठे रहेंगे, सिर्फ दिखाने के लिए। पंजाब में वज़ीर दिखाने के वज़ीर आला और चलाने के वज़ीर आला और। ये इमरान खान साहब का मंसूबा है, कामयाब हो सकता है या नहीं। और सबसे अहम चीज़ ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इजलास बुलाया है, उस इजलास में क्या होगा मामला, क्योंकि इंतहाई संगीन हो चुका हुआ है इमरान खान साहब को लेकर, इमरान खान साहब की सियासत को लेकर। और अब इमरान खान के सामने बराह रास्त आईनी इदारा जो है वो आ चुका हुआ है। इमरान खान साहब ने बल्कि आबेल मुझे मार, खुद टकरे मार मार के इलेक्शन कमीशन को जगाया है, तो इलेक्शन कमीशन जाग गया है। लेकिन पहले जो इमरान खान साहब परवेज़ इलाही साहब के मुतल्लिक जो कुछ उन्होंने मंसूबा बनाया, पहले उस पर, और इलेक्शन कमीशन का जो इजलास है उसमें आज बड़ा और इंतहाई अहम फैसला मुतवक्के है, उस पर मैं बाद में आता हूँ। पहले परवेज़ इलाही साहब और फिर 8 हफ्तों के अंदर अंदर इंतखाबात, यानी 2 माह के अंदर अंदर इंतखाबात जो इमरान खान साहब कह रहे हैं वो हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उस पर। तो जनाब मामला ये है कि कल इमरान खान साहब थे लाहौर में और उन्होंने परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात की। परवेज़ इलाही साहब ने उनको वज़ीर आला हाउस में रिसीव किया। वज़ीर आला बल्कि 90 शाहरा कायद आज़म 90 लाहौर का 90 जो है 990 माल रोड, वहाँ पर उन्होंने रिसीव किया। सीएम सेक्रेटेरिएट है वो वहाँ पर। और फिर मीटिंग हुई और मीटिंग बड़ी दिलचस्प थी। ये इमरान खान साहब बैठे हुए थे हेड चेयर पर और सामने जो है वो एक तरफ परवेज़ इलाही साहब थे, दूसरी तरफ मोनिस इलाही साहब। पंजाब के ये जो भी निज़ाम है इसके आर्किटेक्ट मोनिस इलाही साहब हैं। परवेज़ इलाही साहब तो चले गए हुए थे अपना पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद में। तो मोनिस इलाही साहब ने कहा था कि नहीं जी, मैं आपको इमरान खान की तरफ से वज़ीर आला बनवाऊँगा। बनवा तो लिया, लेकिन अब मुलाकात में जो जेस्चर इमरान खान साहब ने कल की मीटिंग्स में दिया है वो ये है कि जी परवेज़ इलाही साहब आपके सिर्फ 10 वोट हैं, तो 10 वाला हिसाब किताब रखिएगा, हमसे 10 से ज़्यादा की तवक्को आपने नहीं रखनी। अगर आप ये समझेंगे कि आप 10 से ज़्यादा कि वज़ीर आला बनने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं हो सकता। ये इमरान खान साहब ने मीटिंगों के स्टाइल में, बॉडी लैंग्वेज में और अपने जो इक़दामात उन्होंने किए हैं उससे उन्होंने बता दिया है। निगरान परवेज़ इलाही के ऊपर होंगे। परवेज़ इलाही जो इमरान खान साहब बनी गाला से अहकामात जारी करेंगे, वो फिर बंदा मौजूद होगा, बैठा होगा कि जी ये अपना खान साहब ने ये ऑर्डर किया है, जिसमें कई इमरान खान साहब के कई अपने इंटरेस्ट के मंसूबे हैं। उसमें मैं इंटरेस्ट से मतलब ये नहीं है कि इमरान खान साहब ने कोई रिश्वत ली हुई है या इस तरह के मामला, लेकिन बहुत से मामला जो इमरान खान साहब पंजाब में करना चाह रहे थे, जो उस्मान बुज़दार के टाइम पर, उनको वो आगे बढ़ाएंगे। जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है रावी रिवर प्रोजेक्ट, जिसके लिए अलीम खान ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि इमरान खान साहब ने बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोगों से, बड़े बड़े प्रॉपर्टी टाइकून से इमरान खान साहब ने पैसे, अलीम खान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने पैसे पकड़े हुए थे और वहाँ पर फिर उनको ज़मीनें शमीनें अलाट की थी। तो वो उनका इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम था। तो जो भी है, उसके अलावा दूसरा मंसूबा जो इमरान खान साहब सिटी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का जो मंसूबा, ये यहाँ पर वाल्टन ओल्ड एयरपोर्ट जो है, वाल्टन एयरपोर्ट, वहाँ पर उन्होंने बनाना था। वहाँ पर हाई राइज बिल्डिंगें होंगी और दुबई तर्ज पर एक होगा कि नीचे ज़मीन पर कुछ नहीं होगा, सारा कुछ आसमान पर होगा। तो उसके लिए भी इमरान खान साहब ने, उनके जो फाइनेंसर इमरान खान साहब के कहे जाते हैं, अब तो खैर बहुत से सामने आ गए ना, आरिफ नकवी तो एक आ गए, अनिल मुसरत साहब ने उनकी कुछ अर्सा पहले एक छोटी सी वीडियो वायरल थी, क्लिप वायरल था, उन्होंने कहा कि जब हमने खान साहब को कह दिया है अब हम दिवालिया हो चुके, अब हमारे पास पैसे नहीं रहे। तो अब ज़ाहिर है उन्होंने इन्वेस्ट किया था, अनिल मुसरत नहीं बल्कि वो चीकू, जहांगीर चीकू। तो इमरान खान साहब ऐसे अलीम खान साहब के बकौल कि इस तरह के लोगों को इमरान खान साहब जो है वो नवाजना चाह रहे थे। तो बहरहाल अब क्योंकि मामला परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बने, तो इमरान खान साहब को पता है कि ये परवेज़ इलाही है और ये उस्मान बुज़दार तो हैं नहीं,
کہ عثمان بزدار اپنے منہ سے کہتے تھے جی پنجاب کے سارے ٹھیکے سائیں سرکار جو ہے عمران خان صاحب دیا کرتے، میں تو نہیں دیتا، عمران خان صاحب جو ٹھیکے کا انٹرویوز ہیں ان کے، عمران خان صاحب خود فیصلے کرتے ہیں کون سا ٹھیکہ کس کو دینا ہے۔ یعنی اتنی سادگی تھی بزدار صاحب میں کہ وہ ان کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا گئے کہ ٹھیکے تھرو پراپر چینل نہیں ہوتے، کون سا بڑا کانٹریکٹ، اربوں روپے کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، چھوٹے موٹے تو ہوتے نہیں ہیں، کروڑوں کے تو ہوتے ہی ہوں گے، تو کون سا کانٹریکٹ کس کو دینا ہے عمران خان فیصلہ کرتے تھے۔ پہلے ٹینڈر ہوتا ہے، پراپر بڈنگ ہوتی ہے، بولی لگتی ہے، وہ کہہ رہے نہیں عمران خان صاحب دیا کرتے تھے۔ تو اب وہ عثمان بزدار تو ہیں نہیں، یہاں بیٹھے پرویز الہی، تو اگر پرویز الہی صاحب نے بیچ میں ڈنڈی مار لی، کوئی بیچ میں قانون شانون لے آیا، تو پھر پرویز الہی کو روکنے کے لیے ان کو بار بار ان کے 10 ووٹ یاد کروانے کے لیے، میں 10 ووٹ کہہ رہا ہوں، باقی دوسرا لفظ استعمال نہیں کر رہا، دوسرے لفظ کا مطلب دوسرا ہوتا ہے جو اس موقع پہ استعمال جو عمران خان صاحب نے اپنی میٹنگز میں کہا ہے کہ ان کو اس تک لمیٹڈ رکھنا ہے، حیثیت تک، چلیں دوسرا میں نہیں کہتا، تو وہ ان کو یہ یاد کرانا بار بار کہ جی 10 ووٹ والے ہیں آپ، تو 10 ووٹ تک محدود رہیے گا، تو لوگ نگران انہوں نے مقرر کرنا شروع کر دیے۔ تو کل جو اجلاس ہوئے، ایک پرویز الہی صاحب سے میٹنگ ہوئی، ایک اور الگ سے میٹنگ ہوئی تھی پی ٹی آئی کی، بڑی سی جہاز سی ٹیبل پر وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں، اور وہاں پر عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، شاہ محمود قریشی صاحب اور پنجاب کی ان کی پارلیمانی پارٹی سارے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں ظاہر ہے پرویز الہی صاحب نہیں تھے کیونکہ وہ پی ٹی آئی کی اپنی میٹنگ تھی، انٹرنل میٹنگ، اور انٹرنل میٹنگ میں یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے کہ جی کابینہ کے وزیر کون ہوں گے۔ تو جب عمران خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے تو عمران خان صاحب وہ لوگ دیں گے جو زیادہ حاوی رہے صوبائی حکومت پر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عثمان بزدار صاحب جب وزیر اعلیٰ بنے تھے تو عثمان بزدار صاحب تو سال تک تو یہی کہتے رہے ابھی میں ٹرینڈ نہیں ہوں، ابھی تو میں جوان نہیں ہوں، ابھی تو میں انڈر ٹرین، وہ کیا تھے، ابھی میں ٹرین ہی ہوں، ابھی میں ٹرین نہیں ہوں نا سائیں، تو میں تو ابھی اس لیے میڈیا پر نہیں آتا۔ تو تب وہ کیا ہوتے، چاندی ہوئی تھی، تب لاٹری کھلی ہوئی تھی، اپنا شہباز گل صاحب آئے ہوئے تھے پنجاب میں ان کی، پھر وہ تھے فیاض حسن چوہان صاحب، تو وزیر اعلیٰ صاحب کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا وزیر اعلیٰ صاحب ہیں بھی کہ نہیں۔ تو جب ان کو بعد میں کچھ میرے ہی دوست ہیں وہ جنہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو احساس دلوایا تھا، انہوں نے کہ وہ جناب آپ وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر اعلیٰ بن کر دکھا، انہوں نے متواتر میٹنگیں کرنا شروع کر دی۔ تو انہوں نے کہا جی میں کیسے وزیر اعلیٰ بن کر دوں؟ انہوں نے کہا کہ جی آپ خود میڈیا پر آئیں، آپ خود بات کریں، اور پھر آپ اپنے جو وزیر اطلاعات ہیں، یہ جو ترجمان ہیں آپ کے یہ شہباز گل صاحب، ان کو آپ ذرا دور رکھیں، پیچھے رکھیں۔ شہباز گل صاحب نے تو ایک اور کارروائی ڈال دی تھی، انہوں نے وہ انسپیکشن کا خود اپنا آرڈر کر دیا تھا کہ جی وہ سی ایم انسپیکشن ٹیم یا کچھ اس طرح کا کہ جی وہ چھاپے مارا کریں گے، یعنی پراپر وزیر اعلیٰ وہ۔ اس کے بعد پھر ان کو بھیجا گیا واپس، عثمان بزدار نے کچھ، جب دوستوں نے ہمارے کچھ سمجھایا کہ یار یہ، کیونکہ وہ ہمارے ان دوستوں کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے، اپنا شہباز گل صاحب کاریگر آدمی تھے، تو بہرحال انہوں نے عثمان بزدار کی چھٹی کروا دی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی عثمان بزدار صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا کہ جی ان کو واپس بلا لیں، ان کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہے سائیں، ان کو آپ واپس بلا لیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا چلے جی کوئی نہیں، عثمان بزدار صاحب تھوڑا ہی تو لاڈ کر رہے ہیں تو واپس بلا لیا، لیکن ان کو بلا کر، شہباز گل صاحب کو بلا کر وزیر اعظم ہاؤس میں رکھ دیا، اور ادھر بھیج دیا فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو۔ تو فردوس عاشق اعوان صاحبہ کیا کرتی تھیں کہ وہ بطور سی ایم، وہ مشیر تھیں، بطور سی ایم 3 منسٹر ادھر بٹھاتی تھی، 3 منسٹر ادھر بٹھا کر پریس کانفرنس کر کے چلی جاتی تھی۔ پھر بزدار صاحب کو کہا گیا کہ یہ کیا ہو گیا، آپ تو کھڈے سے نکل کر کھائی میں پڑ گئے، آپ کی تو وزارت اعلیٰ پھر فارغ، وہ سپرا سی ایم بن گئی۔ اور وہ کہتی تھیں فردوس عاشق اعوان صاحبہ کہ جی عمران خان صاحب نے ایک بار ان کو دے دیا تھا چھکا مارنے کے لیے لوز بال، خان صاحب نے کہا تھا کہ میرا پنجاب ٹھیک نہیں چل رہا تھا، اس لیے میں نے فردوس عاشق اعوان کو پنجاب بھیج دیا۔ تو فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے کہہ دیا جی مجھے تو سی ایم تو میں ہوں، یہ کیا ہے، یہ کہاں سے اٹھ کر آ گیا چونسا شریف سے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ چونسا والا جو ہے اس کو تو گٹھلی نکال کر پھینک دو نا۔ تو انہوں نے سی ایم بننے کا شروع کر دیا تھا، بہرحال پھر وہ بھی نکال دی گئی، پھر روتی ہوئی وہ بھی نکل گئی۔ تو عمران خان صاحب اس طرح عثمان بزدار کے ساتھ بھی اس طرح کرتے رہے تھے۔ تو یہاں تو معاملہ ہے الگ سے پارٹی کے اس وزیر اعلیٰ کا جو اسپیکر ہوتے ہوئے بھی عمران خان صاحب کو کے دانت کھٹے کیا کرتے تھے۔ عمران خان صاحب کو آخر میں بھی وزیر اعلیٰ عمران خان کے ہاتھ سے وزیر اعلیٰ نامزد ہونے سے کچھ دن پہلے تک انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو کام نہیں آتا، ہمارے مشورے پر چلیں گے تو چل سکتے تھے، ہمارے مشورے انہوں نے نہیں مانے،
اور ان کو گود میں بٹھایا ہوا تھا، اسٹیبلشمنٹ فوج کا نام لیا، ان کو گود میں اٹھائے رکھا 3-3.5 سال اور ان کو نیچے اترنے نہیں دیا، نیپیاں بدلتے رہے، تو وہ چلتا کیسے؟ تو یہ انہوں نے کہا تھا. تو وہ والے وزیر اعلیٰ عمران خان صاحب کیسے چلنے دیں گے؟ عمران خان صاحب اپنے من پسند منصوبے چلائیں گے، وہ انہوں نے کہہ دیا ہوا ہے اپنے لوگوں کے ذریعے چلائیں گے. اور ان کی جو اجلاس جو عمران خان صاحب کی کچن کیبنٹ سے میرے پاس خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میکسیمم ایکسپوئر جو ہے وہ اپنے لوگوں کا ہو اور پرویز الہی صاحب پیچھے ہوں. تو کل یہ ہوا، آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ اپنا یہاں پر شہباز گل صاحب نے پریس کانفرنس کر کے اعلان کیا کہ عمران خان صاحب کی ہدایت پر جو ہے وہ پنجاب حکومت نے اعلان کیا ہے جو سیلاب زدگان کی امداد کا. عمران خان نے حکم جاری کیا ہے اور اس پر پھر پرویز الہی کو حکم جاری کیا اور اس پر انہوں نے اعلان کیا ہے. ابھی یہ آغاز تھا. تو شہباز گل بیسٹ چوائس ہے عمران خان کے لیے، ان کی چیف اسٹاف افسر بھی ہیں، اور وہ جب یہاں پر تھے عثمان بزدار کے ساتھ تھے تو مجھے یاد پڑ رہا ہے راوی میں کہیں ادھر اپنا راوی نہیں، یہ قصور کے ساتھ کون سا دریا آتا ہے، وہاں پر پانی شانی آ گیا تھا تو کچھ کھیت ڈوبے تھے، تو وہاں جا کر وہ کشتی لے کر اکیلے اپنی ویڈیوز بناتے تھے خود ہی، یا ایک بندہ ان کے پاس ہوتا تھا ویڈیو بنا کر سارا دن چلاتے رہتے تھے. تو پورا کا پورا، اور میڈیا کو مینیج کرنا بھی ان کو آتا ہے، کاریگر آدمی ہیں، ان سے آپ اختلاف کریں نہ کریں، وہ اپنا میڈیا میں رہنا جانتے ہیں، ان کو آرٹ آتا ہے. تو وہ شہباز گل ان کو بٹھایا جائے گا لاہور میں کہ جی اب آپ معاملات دیکھو نگراں. اور پنجاب جیسا صوبہ، اور وہاں پر اگر 10 سیٹوں والے وزیر اعلیٰ کے اوپر عمران خان صاحب کا بندہ خاص بیٹھ جائے تو وہ وزیر اعلیٰ کیا، وہ تو وزیر اعظم بن گیا. اور پھر ٹف ٹائم بھی دینا ہے مرکزی حکومت کو، جو کہ شک ہے عمران خان صاحب کو کہ پرویز الہی اپنی حکومت 1.25 سال چلانے کے لیے، مزید 1.25 سال تو ہے نا ابھی بھی، 1.25 سال چلانے کے لیے کہ مرکزی حکومت کے ساتھ ساز باز کر کے نام بیٹھ جائے، اسی لیے مرکزی حکومت کے ساتھ محاذ آرائی کے لیے عمران خان صاحب کو ایسے بندے یہاں پر بٹھانے ہیں. تو عمران خان صاحب پرویز الہی کو صرف ہاتھی والا دانت ہوگا دکھانے کا کوششیں کریں گے کہ جو پنجاب کو چلائے وہ عمران خان صاحب کے اپنے لوگ چلائیں. چل پاتا ہے نہیں چل پاتا ہے ایک الگ کہانی ہے. اسی لیے عمران خان صاحب نے کل میٹنگوں میں کہا ہے کہ جی یہ بھول جاؤ کہ ہم نے کوئی سال پورا کرنا ہے، 1.25 سال پورا کرنا ہے. نہیں، یہ میسج تھا نا پرویز الہی صاحب کے لیے، یہ بھول جاؤ کہ ہم نے کوئی مدت پوری کروانے دینی ہے اسمبلیوں کو. ہم نے انتخابات کی تیاری میں جانا ہے اور 6 ہفتوں سے 8 ہفتے یعنی 1.5 ماہ سے 2 ماہ تک انتخابات ہو سکتے ہیں، لہٰذا ابھی سے انتخابات کی تیاری شروع کر دو. تو عمران خان صاحب نے پرویز الہی صاحب کو بتا دیا ہے کہ 10 سیٹوں والے ہو تو 10 میں رہو. ویسے بھی 10 میں بھی تقسیم ہوئی ہے، خاندان میں تقسیم ہے. تو اب آپ کو ہماری مرضی کے مطابق چلنا ہوگا، کیونکہ مسلم لیگ قائد اعظم تو آپ کے پاس رہی نہیں، یا آپ مسلم لیگ قائد اعظم میں رہے نہیں، یا مسلم لیگ قائد اعظم کو توڑ دیا آپ نے ہماری محبت میں. تو جب آپ ہماری محبت میں گھر چھوڑ کر آ گئے ہو تو پھر رہو گے تو ہماری مرضی سے. اپنوں کو جب چھوڑ دیا تو پھر ہمارے رحم و کرم پر ہو، اور وہ بھی 10 سیٹوں والے، اور ان 10 سیٹوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کب الیکشن کمیشن جو ہے وہ پرویز اپنا شجاعت حسین صاحب کی عرضی جو وہاں جائے اور وہ مان لے. تو لہٰذا ہمارے مطابق چلنا ہے. تو یہ عمران خان صاحب کا منصوبہ ہے. کوئی پتہ نہیں کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بظاہر شہباز شریف صاحب جنہوں نے حلف لیا ہے اور وزیر اعلیٰ بن کر آ کر بیٹھ جائے شہباز گل یا ان جیسا کوئی اور. اچھا جی، اب اگلا معاملہ جو سب سے اہم ہے، بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، کیونکہ سوموار ہے آج اور کاؤنٹ ڈاؤن، اور کل تو پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ہے، سچ کل اور پرسوں 2 روزہ اجلاس ہے. وہ اجلاس ہوں گے معاشی حوالوں سے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بتا دیا تھا کہ اس پر معیشت کے متعلق بات چیت ہوگی. لیکن بہرحال اب جو الیکشن کمیشن نے آج اجلاس بلا لیا ہے اس کا پس منظر جو مجھے سورسز نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس دائر کریں گے اور قراردادیں صوبوں سے منظور کروائیں گے، اور الیکشن کمیشن کے استعفے کے لیے وہ پریشرائز کر رہے ہیں. تو الیکشن کمیشن کے 4 ارکان، 5ویں چیف الیکشن کمشنر وہ بیٹھیں گے، یعنی 5 وہ بیٹھیں گے، مکمل الیکشن کمیشن بیٹھے گا اور جائزہ لیا جائے گا جو عمران خان مسلسل ضمنی انتخابات کے جلسوں میں اور اس سے پہلے انٹرویوز میں اور اپنی پارٹی کی میٹنگز میں جو وہ باتیں الیکشن کمیشن کے متعلق، چیف الیکشن کمشنر کے متعلق کرتے رہے ہیں، جس میں وہ یہ تک کہتے رہے کہ جی یہ نون لیگ کے ایجنٹ ہیں، یہ تک کہتے رہے ہیں کہ یہ اپنا دھاندلی وہ ہیں، باعث ہیں، جانبدار ہیں، چور، فلاں فلاں، مطلب گالم گلوچ تک
معاملہ عمران خان صاحب لے کر گئے ہوئے تھے، تو ان کے متعلق جتنی عمران خان صاحب نے ان کے خلاف باتیں کی ہیں الیکشن کمیشن کے ارکان اور وہ سندھ کے الیکشن کمیشن کے لیے کہتے رہے وہ زرداری کا ذاتی نوکر ہے، تو وہ چیف سندھ کے الیکشن کمشنر کے متعلق، تو وہ اپنا ممبر کے متعلق اور الیکشن کمیشن اور صوبائی الیکشن کمشنر کے متعلق، تو یہ ساری چیزیں ٹیبل پر رکھی جائیں گی، کیونکہ ثبوت جو تھے، ثبوت کیا تھے؟ پیمرا سے منگوایا گیا تھا ریکارڈ، ویڈیو، آڈیو، اور پھر اخبارات میں چھپنے والی خبریں، سارا کچھ انہوں نے اکٹھا کر کے رکھا ہوا تھا۔ ڈیلیمیٹیشن کا معاملہ 31 تک تھا، 30 کو تک جو درخواستیں وغیرہ تھی وہ نمٹانی تھی، تو اس سے ہو گئے وہ فارغ۔ تو اب الیکشن کمیشن کے پاس کرنے کو باقی بہت کام ہے، لیکن عمران خان کرنے نہیں دے رہے، تو الیکشن کمیشن نے سوچا یہ ہے کہ چلیں جی، عمران خان صاحب کو بہت ہی شوق ہوا ہم سے لڑنے کا، تو بسم اللہ کریں، اب ہم پھر عمران خان کو ہی نبڑ لیتے ہیں ابھی، کیونکہ عمران خان صاحب آبیل مجھے مار کر رہے ہیں نا۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے جس کے پاس توہین عدالت کے اختیارات ہیں، اس کے متعلق تنقید تو ہوتی ہے، فیصلوں پر فیئر تنقید ہوتی ہے، بات کی جاتی ہے، اور پھر اچھا جاتے بھی ہیں، ملاقاتیں بھی کراتے ہیں، ملاقاتیں کرنے کے بعد پھر الزامات بھی لگاتے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ جو، یہ تو خیر میری اپنے، میں ویسے ذرا مسالہ ڈالنے کے لیے بات کر رہا ہوں نا، الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی آؤ اب نبڑ لیتے ہیں، یہ میرے لفظ ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے کہا کہ یار یہ معاملہ بہت سنگین ہو گیا ہوا ہے، اب اس کو دیکھنا چاہیے، اگر ہم اس طرح توہین برداشت کرتے رہیں گے تو ہم ایک آئینی ادارہ ہیں، پھر ہم اپنا کام نہیں کر پائیں گے۔ یہ الیکشن کمیشن کے اندر جو ڈسکشن رہی ہے پچھلے دنوں، تو اب آج وہ ثبوت کٹھے سامنے رکھے جائیں گے۔ امکان یہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن عمران خان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دے، ان سے جواب مانگ لے، اور ایک پروسیجر ہوتا ہے، یعنی نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کرے، پہلے ان کو نوٹس جائے گا، جواب مانگا جائے گا، اس کے بعد پوچھا جائے گا، پھر توہین عدالت تو بعد میں آئے گی نا، پہلے تو ان کو جواب طلبی کی جائے گی کہ جی آپ یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں۔ ایک یہ معاملہ ہوگا۔ دوسرا معاملہ، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے، یعنی آج یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی، توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کی جائے، یہ فیصلہ ہو سکتا ہے آج۔ دوسرا وہی فارن فنڈنگ کیس، بلکہ ممنوعہ فنڈنگ کیس، عرف فارن فنڈنگ کیس، المعروف فارن فنڈنگ کیس، وہ اس کا وہ جو ہے وہ اب آنے کو ہے۔ تو مجھے سورسز نے کہا تھا کہ منگل بدھ میکسیمم، پیر منگل بدھ، تو اس پر بھی ڈسکشن ہوگا، جو اصل چیز ہے وہ اس پر ڈسکشن ہے فارن فنڈنگ کیس کے معاملے پر۔ تو اس میں الیکشن کمیشن ساری چیزیں، کیونکہ وہ پورا الیکشن کمیشن ایک عدالت ہے، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ جو اپنی رائے لیں گے، اور فیصلہ ظاہر لکھنا ہے، اور پھر کب سنانا ہے، یہ سارا ہو سکتا ہے کہ آج کے اجلاس میں ڈیسیجن ہو جائے۔ تو عمران خان صاحب جو بہت زیادہ آگے بڑھ رہے تھے، بلکہ جو کل پنجاب اسمبلی میں قرارداد الیکشن کمیشن کے خلاف منظور ہوئی، اس پر بھی ڈسکشن ہوگا، اس کا دیکھا جائے گا، آئینی پہلو دیکھے جائیں گے، کیونکہ اسمبلی ہے، اسمبلی تو قرارداد منظور کر سکتی ہے، لیکن کیا اسمبلی ایک آئینی ادارے کے خلاف قرارداد منظور کر سکتی ہے کہ نہیں؟ اور دوسری چیز جو عمران خان صاحب کے متعلق وہ ریفرنس والی ہے، وہ تو الیکشن کمیشن اس پر ڈسکس کرے گا، لیکن اس سے ہٹ کے الیکشن کمیشن کے خلاف جب عمران خان صاحب ریفرنس لے جائیں گے سپریم جوڈیشل کونسل میں، تو میں نے آپ کو کل بھی اپنے ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ جوڈیشل کونسل کی جو کمپوزیشن ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ عمران خان صاحب وہاں سے نامراد لوٹیں گے، ان کو وہاں سے مراد ان کی پوری نہیں آئے گی، کیونکہ وہ دھونس چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب بلیک میلنگ کر رہے ہیں، سیدھی بات ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کی وجہ سے۔ تو اگر وہاں پر عمران خان صاحب الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس لے کر گئے، اگر لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر وہ ثابت نہیں کر سکتے اپنے الزامات، تو پھر عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کنور دلشاد جو سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ریفرنس لے کر جانے والے کو نااہل کیا جائے گا اگر وہ ثابت نہیں کر پاتے اپنے الزام، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کے جج کی ہوتی ہے، اور اعلیٰ عدلیہ کے جج کے خلاف آپ ریفرنس لے جاؤ، سنگین الزامات لگاؤ، پریس کانفرنسز، جلسوں میں تقریریں کرو، اور ثابت نہ کر پاؤ تو پھر آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر عمران خان صاحب کے اوپر کے خلاف کارروائی ہوگی، اور وہ نااہلی کی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں نے کل اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ ممکن ہے کہ عمران خان صاحب ریفرنس نہ لے جائیں، صرف دباؤ ڈالنے کے لیے اس طرح کے اعلانات کرتے رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔